बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। इतवार 26 जनवरी का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मंजरनामा जो अब यकसर तब्दील हो चुका है। 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले अगर आप जाएं तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इमरान खान बस चंद हफ्तों की बात है, वो जेल से बाहर होंगे। पसे पर्दा मज़ाकरात की बातें चल रही थी और आपको मालूम है कि एक मीटिंग जो ऑन द रिकॉर्ड आ गई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात, उसको लेकर हुकूमत की सफ़ों में परेशानी भी थी। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, अब से चंद घंटे पहले इमरान खान साहब का अडयाला जेल से एक पैगाम ट्विटर हैंडल के ज़रिए सामने आया है। इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया और मैं उसकी इबारत सदीक जान से पूछने से पहले कि क्या चल रहा है इस वक्त, किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मामलात, मैं उसकी इबारत आपके सामने रख दूंगा। लेकिन बादिल नज़र में, जिसको कहते हैं प्रेमा फिशाई, जब आप इस ट्विटर बयान को, पैगाम को देखते हैं तो एक बात बड़ी उभर कर सामने आती है कि शायद ये गुज़श्ता 2-3 महीने का सबसे ख़तरनाक ट्वीट है। बात चल रही थी कि कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा, मिडल ग्राउंड जो है वो तलाश कर लिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिरी बात जो बहुत सारे लोगों की तरफ से की जा रही थी, वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के करीबी तसव्वुर होते हैं कि बस एक माफ़ी का मामला रह गया है कि 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगनी है या क्या करना है, बाकी चीज़ें तय हैं। लेकिन आज जो ट्वीट अब से चंद घंटे पहले आया सदीक जान साहब, उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू किया वो तो पूरा 9 मई और 26 नवंबर इसके मुतल्लिक पूरा एक उन्होंने चीज़ रखी है। मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपसे पूछेंगे कि चल क्या रहा है। इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया टीम और वकला से गुफ्तगू। अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर CCTV फुटेज गायब की। मेरा अदालत से अगवा किया ही इसलिए गया था क्योंकि उनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवा के फॉल्स फ्लैग में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तहरीक इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हिरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर उस पर सीधे फायर खोलकर अवामी खून से इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अब फॉर्म 47 असम्बली ने आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इज़हार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के कुछ नहीं किया, फिर चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरमीमी एक्ट। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था। इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर दिया गया। फिर 8 फरवरी को जो यौम स्याह मनाने के हवाले से वो बात लिखी गई। अच्छा, क्योंकि मैसेज तवील है, फिर ख़ास तौर पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चल रही है, अली अमीन गंडापुर का हटाया जाना, तब्दीली और उनकी जगह जुनैद अकबर का आना, ये तमाम मामलात, PAC वाले मामलात, उस पर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि जुनैद अकबर ख़ान जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाएँ। अब ये जो मैसेज है, इस मैसेज ने तो सब कुछ उलट दिया। ये इसको क्या कहेंगे, दो पल में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, या कोई और मामला है?
دیکھیں اسحاق نقوی صاحب، آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ویسے تو عمران خان صاحب اپنے موقف سے ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹے، یعنی اب ان کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں، لیکن ایک دن بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے بھی چاہے تو اس لیے کرنے چاہے جب عمران خان صاحب کو ان کے ایک اتحادی نے جیل میں جا کے کہا کہ خان صاحب ملک اس سطح اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ بہت خطرناک صورتحال ہے، ملک کو اگر بچانا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس نظام کو آپ کو راستہ دینا پڑے گا، تاکہ آپ ان کو فیس سیونگ دیں، راستہ دیں، تاکہ یہ اس طرف نہ جائیں جس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے ملک کے لیے بات کرنے کا آغاز کیا، لیکن اس کا بھی جو نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ دیکھیں عمران خان موقف سے تو پیچھے نہیں ہٹے، لیکن پچھلے آپ 4-5 دن سے ان کی جب ٹویٹس دیکھتے ہیں تو اس میں شدت آ رہی ہے، یعنی وہ مزید سختی آ رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے آج تک کسی ٹویٹ میں یہ بات نہیں کہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے، کسی ان کی ٹاک میں یہ بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ براہ راست انہوں نے یہ کہا ہے کہ 26ویں، یعنی پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا عدلیہ کو یرغمال بنانا، عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنا، اپنے ججز لگانا، لیکن یہ بات عمران خان پہلی بار کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان اس لڑائی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اب، یعنی مزید آگے لے کر جا رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ اپنا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، کوئی سودے بازی نہیں کر رہے۔ اس کی کیا یہ جو بشرا بی بی کو ساتھ میں سزا ہوئی ہے، یہ کوئی کیٹلسٹ بنا ہے، اس نے کوئی تھوڑا سا جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، یا یہ گیم یہ اسی طریقے سے چلنا تھا؟ دیکھیں ظاہر ہے اس میں ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ آپ سودے بازی کر لیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ معاملات طے کر لیں، ورنہ ہم آپ کو جو ہے وہ 7 سال سزا کروا دیں گے اور 3 سال بشرا بی بی کو کروا دیں گے۔ پھر عمران خان کو کہا گیا، جب عمران خان نے سخت یہ کیا تو کہا گیا خان صاحب اب پھر آپ کو ہم بتا رہے ہیں آپ کو 10 سال سزا ہوگی اور بشرا بی بی کو 5 سال ہوگی۔ پھر عمران خان نے جب اور ریئیکٹ کیا تو کہا گیا خان صاحب 14 سال سزا، 7 سال اس کو دیکھ لیں۔ پھر عمران خان کا موقف اور شدید ہو گیا، اور یہ بات عمران خان کو بتائی جب باہر والے جا کے بتاتے تھے کہ خان صاحب وہ فلانا ٹاؤٹ یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ نہیں آ رہا، خان صاحب فلانا ٹاؤٹ، یعنی خان کو یہ بھی باہر سے پتہ چلتا رہا کہ جو مجھے آگے یہاں کہا جاتا رہا باہر اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے وہ یہی کروا رہے ہیں، اور فیصلہ ڈیلے کروا کے عمران خان کو بتایا گیا کہ خان صاحب آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے اگر آپ کسی بھول میں ہیں کہ عالمی سطح پہ تبدیلی ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے عدالتوں کو آزاد کر دیا، ایسا نہیں ہے خان صاحب، بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں، فیصلہ تاریخ جو ہے وہ چینج کروا دی ہے۔ دوسری بات جب خان بالکل نہیں پیچھے ہٹا، ایک درخواست دے دیں لکھ کر کہ مجھے منتقل کیا جائے، یہ وہ تو اور تھی نا، لیکن کسی بات پہ آ جائیں، جب 14 سال اور 7 سال کروا دی گئی، خان صاحب کا موقف اور سخت ہو گیا۔ پھر خان کو کہا گیا خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور وہاں پہ عامر فاروق صاحب کے ساتھ دوسرا جج جو ہے وہ محسن اختر کیانی یا میاں گل حسن اورنگزیب یا طارق محمود جہانگیری یا بابر ستار یا سمن رفعت امتیاز، سردار اعجاز رضا خان، ارباب محمد طاہر، ان میں سے کوئی بیٹھے گا؟ آپ کی سوچ غلط ہے، اپنے جج ہم لگوا رہے ہیں، وہ آپ کا کیس سنیں گے۔ پھر وہ بھی لگ گیا۔ پھر کہا گیا بھائی آپ کیا کن چکروں میں عمران خان صاحب کہ توشہ خانہ 2 میں آپ کی ضمانت کی درخواست میں جو فیصلہ لکھا ہے انہوں نے میاں گل حسن اورنگزیب نے، اس میں تو ایک طرح سے آپ کو انہوں نے بری کر دیا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ بری ہو جائیں گے؟ بریت کی درخواستیں 10ویں نمبر کے جج امین منہاس کے پاس لگ گئیں۔ تو دیکھیں دونوں طرف سے ایک ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے۔ اب اس کا اینڈ کیا ہوگا وہ نہیں ہے، اعصاب کی جنگ۔ اور دیکھیں عمران خان کو کل عرفان اللہ خان نیازی صاحب یہاں بیٹھے تھے، وہ ٹویٹ بھی کیا، ہمارے دوست رضوان غلزئی صاحب یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جو اندر بیٹھے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے باہر آنے کی، اور وہ اس کے اعصاب بہت فولادی اعصاب کا وہ مالک ہے، جلدی باہر والوں کا ہے، مسئلہ باہر والوں کے لیے ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے جیل میں، وہ ہو گیا سیٹ وہاں پہ، وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور یہ مائنڈ گیم ہے نا، اعصاب کی جنگ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تیار ہوں 5 سال اور 10 سال اور کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باہر ایک ایک دن ان کے لیے قیامت خیز ہے، ایک ایک دن ان کے لیے مسئلہ ہے، اور آپ پچھلے 72 گھنٹے کے ایونٹس اٹھا کے دیکھ لیں، پی ٹی آئی جو کرنے جا رہی ہے وہ باہر ماحول کو اتنا ٹف کرنے جا رہی ہے کہ اس نظام کے لیے، اس حکومت کے لیے چلنا ممکن نہیں رہے گا، اور جو اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کر رہے ہیں وہ ان دونوں سے بڑا کام کر رہا ہے۔ عمران خان ایک طرف جیل سے ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں، پی ٹی آئی گراؤنڈ کے اوپر انٹرنل بڑھا رہی ہے، اوورسیز باہر بڑھا رہے ہیں، سوشل میڈیا اوور آل بڑھا رہا ہے، تو یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ عمران خان اس لڑائی کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ یعنی یہ دونوں طرف جا سکتا ہے، دونوں طرف جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے امریکہ سے کیا معاملات طے ہوتے ہیں۔
امریکہ کے ساتھ معاملات کے اوپر تو میں گفتگو کر بھی رہا ہوں، اور ابھی آنے والی ویڈیو میں بھی کچھ چیزیں رکھوں گا جو امتیاز گل صاحب نے خبر دی ہے، وہ بڑی وہ میں آپ کو بتاؤں کچھ میٹر نہیں کرتا. ہاں لیکن میں ایک چیز اپنی تصحیح کر لوں، پہلے میں ابھی بھی میں کہہ بیٹھا کہ انٹرنل میٹر نہیں کرتا، لیکن اب جو منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں نا، انٹرنل بھی میٹر کرنے لگ گیا ہے، عدلیہ بھی میٹر کرنے لگ گئی ہے. جس طرح کے ریمارکس ہائی کورٹ سے آئے، مثلا ایک جج قاضی کو ٹھوک دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر قاضی رسیدیں نہ دے کر بچ گئے تو آپ کیا چاہتے ہیں سارے بچ جائیں ایک نیب کے کیس میں، اور وہ کہتے ہیں قاضی نے اپنے اثاثوں کا جواب نہیں دیا تھا. ایک اور جج ریمارکس دیتا ہے کہ ایس سی سے ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، سپریم کورٹ سمجھتے تھے، لیکن ایس سی سے مطلب تو کچھ اور ہے. بھائی سردار جہاز خان نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایس سی سے مراد سپریم کورٹ ہے، ایپکس کورٹ آف دا کنٹری، لیکن ایس سی سے مراد تو سیکٹر کمانڈر ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، مطلب اتنی سخت بات. یعنی یا یہ افدی صاحب جو کر رہے ہیں شاید اس کی طرف ان کا اشارہ تھا، کیونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا کس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی، لیکن ہمارے دوستوں نے رپورٹ کیا. تیسرا ایک جج نے کہا، جب ان کے سامنے ایک وکیل نے کہا ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے، اور وہ وکیل تھے جو وکیل سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے نمائندے ہیں اور ٹی وی چینلوں پہ جا کے کیا بات کرتے ہیں اور کس کی زبان بولتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا ایک کیس میں کہ سر ہمیں تو عدالتوں پہ پورا بھروسہ ہے، تو آگے سے جج صاحب نے کہا آپ کو عدالتوں پہ پورا بھروسہ ہے، یہ جو عدالتوں کو کنٹرول کرنے والے ہیں ان پہ پورا بھروسہ ہے. تو یہ ریمارکس آنا، پھر جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب یہ جو عدلیہ کی لڑائی ہے نا، اس سے بھی پی ٹی آئی کو اس طرح سے فائدہ ہوگا کہ پہلے جج بالکل ہی خاموش ہو کے بیٹھے تھے نا، یہ لڑائی صرف پی ٹی آئی لڑ رہی تھی. بھائی عدالتوں کو بچانا پی ٹی آئی کا کام تو نہیں ہے نا، بھائی ججوں نے خود بھی تو کچھ کرنا اور ججوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. تو جو وہ لڑائی ہو رہی ہے، اور تیسری جو چیز ہے نا، جو جنید اکبر صاحب کا کے پی کے پریزیڈنٹ کے طور پر آنا، یہ بتاتا ہے کہ عمران خان ایک اور مارچ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ایک اور کال دینے کی طرف جا رہے ہیں. مارچ کے بعد مارچ کی جو تیاری ہیں اس کے لیے عمران خان نے فیلڈنگ چینج کرنا شروع کر دی ہے، اور ادھر جنید اکبر کو لے آئے، ادھر علی حمزہ کو لے آئے، اور کچھ اور چینجنگز ہوں گی. اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے، جہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہائپر ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا کمال کام کر رہا ہے، اسمبلیوں کو مفلوج بنا دیا ہے، یعنی قومی اسمبلی مفلوج بنا دیا نا پی ٹی آئی نے. جوائنٹ سیشن آپ کا 18 منٹ چلا ہے، تو وہ فیلڈنگ چینج سیٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان انٹرنلی بھی ایک اور کال دینے. لیکن اسی دوران جو ہے وہ 2-3 جو خبریں مین جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، اس میں ایک تو عمران خان نے کہا کہ جو مذاکرات کا دور ہے، اگلا دور، اس سے پہلے پیشگی شرط یہ ہے کہ کمیٹی کو بلائیں اور میری ملاقات کروائیں. بالکل. دوسری طرف حامد رضا صاحب، بیرسٹر گوہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پہلے کمیشن کا اعلان کرے تو ہم بیٹھیں گے. یہ جو میسیجنگ ہے، کیونکہ مذاکرات اگر عمران خان کی اس ٹویٹ کو پڑھیں اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں. دیکھیں مذاکرات، آپ کا ہی میں ولاگ سن رہا تھا، شاید آپ کا کرامت مغل صاحب کے ساتھ یا بشار راجہ صاحب کے ساتھ تھا، جس میں آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. منتیں ترلیں کر رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب، اور منتیں ترلیں کرنے کا مقصد یہ ہے، ٹون بڑی دھیمی ہے، وہ غرور تکبر نہیں ہے، وہ دھمکیاں نہیں ہیں، وہ گیدڑ بھبکیاں نہیں ہیں، اور وجہ ایکسٹرنل پریشر ہے، اور یہ حکومت کو بھی سمجھ آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے عیسیٰ نقوی صاحب، یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ دونوں طرف چیزیں جا سکتی ہیں. اس نظام کو سرنڈر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر امریکہ سے ہمارے کچھ معاملات طے ہو گئے، اگر امریکہ سے ہمیں، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہوگا جو خوفناک، جو کچھ ہولڈ کے اوپر سمجھ لیں، جو ہولڈ کے اوپر ہے. یہ پچھلے پھر 26 نومبر بھول جائیں گے آپ. اچھا، اگر امریکہ سے ہماری معاملات طے ہو گئے، یہ بات تو بڑی تو پچھلے 2 مہینے میں 26 نومبر کے بعد دسمبر اور جنوری میں جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو اوورسیز پاکستانیوں نے زور لگایا ہے، یہ سب کا جواب اور حساب سود سمیت لوٹایا جائے گا. سود سمیت لوٹایا جائے گا. معاملات ظاہر ہے کہ اب اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر سب کو معلوم ہے کہ یہ لڑائی، ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہی کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں چل رہا، بہت وقت سے پوائنٹ آف نو ریٹرن چل رہا ہے. لیکن فلیکسیبلٹی تب آتی ہے جب کوئی ایک فریق جو ہے وہ بیک فٹ پر جاتا ہوا نظر آئے اور درمیانی کوئی راستہ نکالنے کی بات ہو. فی الوقت درمیانی راستہ نکلنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے انٹرنل پریشر، ایک ہے ایکسٹرنل پریشر، اور آپ کی اوور آل جو سوشیو اکنامک سچویشن ہے، وہ تمام فیکٹرز اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں. ڈسائسو موڈ ہے اس تمام معاملے کا. فی الوقت لگتا یہی ہے عمران خان کے اس ٹویٹ کے بعد کہ یہ جو 28 جنوری کی بیٹھک ہے، اس سے پہلے کوئی کمیشن اس قسم کا معاملہ نہیں ہونے والا، کیونکہ حکومت بھی اب یہ وائبز دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ادا تارڑ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اور کام کرنے کی، کمیشن کی جگہ کچھ اور، کوئی تیسرا راستہ نکالنے کی بات ہو رہی تھی. حکومت اس پر سوچ بچار کر رہی تھی، جس کا اعلان بہرحال نہیں کیا گیا تھا. تو وہ معاملہ بھی اب لگتا ہی ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.